Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the episode number 7 of novel तेरी दीवानी by Zenia Sharjeel. So let's get started. आज वो ऑफिस काफ़ी लेट आया था। वजह घर में बरपा हुई टेंशन थी जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुगीज़ की ज़ात थी। सुबह जब मेहरमा ने इसको जगाया तब वो इसे कुछ परेशान लगी। मेहरमा ने जब इसे बताया कि सूफिया ना अपने कमरे में मौजूद है ना ही वार्डरोब में इसके इस्तेमाल के कपड़े मौजूद हैं, तब मुहिब को परेशानी लाहक हो गई। ये खबर जिब्रान से छुपी नहीं रह सकती थी, इसलिए सुबह होते ही घर में अच्छा खासा टेंशन का माहौल पैदा हो चुका था। लेकिन जब मुहिब ने अपने मोबाइल पर मुगीज़ का मैसेज देखा कि वो कल रात सूफिया को अपने साथ ले जा चुका है, तब मुहिब की परेशानी गुस्से में ढलने लगी। मुहिब मुगीज़ से ऐसी हरकत की तवक्को बिल्कुल नहीं कर रहा था जो वो कल रात सूफिया को अपने साथ ले जा कर चुका था। जब मुहिब ने मुगीज़ की हरकत के बारे में जिब्रान को बताया तब जिब्रान का गुस्सा भी आसमान को छूने लगा और जिब्रान दोनों ही मुगीज़ का नंबर सुबह से लेकर अब तक ट्राई कर चुके थे, जो मुसलसल ऑफ जा रहा था। मुहिब अपने ऑफिस में बैठा सुबह का वाक़या सोच रहा था जब टेबल पर रखा हुआ इसका मोबाइल बजने लगा। अच्छा, मैं घर पहुंच रहा हूं। अब्दुल की बात सुनकर मुहिब घर जाने का इरादा करने लगा क्योंकि जिब्रान का बीपी टेंशन की वजह से ज़्यादा हाई हो चुका था। मेहरमा ने अब्दुल से इसको फ़ोन करके आने के लिए कहा था। सूफिया कब से जगा रहा हूँ, अब उठ भी चुको। अब की बार वो सूफिया का कंधा हिलाकर झंझलाता हुआ बोला तो सूफिया ने अपनी आंखें खोलीं जो अभी भी नींद से बोझल हो रही थीं। क्या आफत आन पड़ी है मुगीस आलम, आप तो दुश्मन ही बन चुके हैं मेरी नींद के। नहीं उठना मुझे, प्लीज़ अब दोबारा मत जगाइएगा। सूफिया नींद में डूबी हुई गुस्से से तेज़ आवाज़ में बोली, आहिस्ता तो बोलो, कोई दूसरे कमरे में बैठा हुआ है, तुमसे मिलने आया है, बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और तुम कितनी बदतमीज़ी से मुझसे बात कर रही हो, ज़रा होश में आ जाओ। मुगीज़ सूफिया को दूसरे कमरे में किसी की आमद के बारे में बताने लगा और साथ ही इसे तमीज़ याद दिलाना नहीं भूला। तो सूफिया ने झट से आंखें खोलीं। क्या जाबी आ गए हैं मुझे लेने के लिए? सूफिया नींद से बेदार होकर उठ बैठी तो मुगीज़ सूफिया को घूरता हुआ बोला, वो यहाँ पर कहाँ से आ जाएंगे? मुंह हाथ धो कर बाहर आओ, तालिब भाई और इनकी मिसेज आई हैं तुमसे मिलने। सूफिया को बेदार होकर बेड पर बैठा देख कर मुगीज़ कमरे से बाहर जाने का इरादा करने लगा। मैं नहीं जानती किसी तालिब भाई और मिसेज तालिब को, ना ही मुझे किसी से मिलना है। सूफिया बोलती हुई दोबारा बेड पर आंखें बंद करके लेट गई, जिस पर मुगीज़ लब भींच कर रह गया और जब्त करता इसे बताने लगा, तालिब भाई इस घर के मालिक मकान हैं, ये पोर्शन मैंने इनसे रेंट पर लिया है। यह कह कर के मैं चंद दिनों में अपनी वाइफ को यहाँ ले आऊँगा, इसीलिए रुखसार भाभी यानी तालिब भाई की वाइफ तुमसे मिलने आई हैं और दूसरे कमरे में दोनों मियाँ बीवी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी खातिर ही सही इनसे मिल लो थोड़ी देर। मुगीज़ बताने के साथ साथ इसे वापस बेड पर बिठाता बोला, मैं इन लोगों के पास 5 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं रुकूंगी मुगीज़ आलम, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। सूफिया मुंह बनाती हुई एहसान करने वाले अंदाज में बोली और बेड से उठ खड़ी हुई। ओके, और ज़रा अपनी ज़ुबान को भी कंट्रोल में रखना, कुछ भी बेतुका मत बोलना इन दोनों के सामने। मुगीज़ इसे समझाता हुआ कमरे से निकल गया, मगर इसके जुमले पर सूफिया को आग लग गई। वो गुस्से में अपना हुलिया दुरुस्त करने लगी। वो दूसरे कमरे में आई जहाँ पर 4 कुर्सियाँ मौजूद थी, जिनमें से 2 कुर्सियों पर एक मर्द और औरत बराजमान थे। सूफिया इन दोनों अजनबी चेहरों को सलाम करती हुई मुगीज़ को तलाशने लगी, जो इसे दाएं जानिब किचन में किसी सुघड़ खातून की तरह खड़ा नजर आया। तो आप हैं मुगीज़ की वाइफ सूफिया? आपका मुगीज़ से गायबाना तारुफ सुना था। मेरा नाम रुखसार है और ये है मेरे हस्बैंड तालिब। रुखसार सूफिया को अपना और अपने शोहर का तारुफ करवाती हुई बोली, जिस पर सूफिया इखलाक निभाते मुस्कुरा कर बोली, खुशी हुई आपसे मिलकर। सूफिया की बात पर रुखसार मुस्कुराती हुई इससे कहने लगी, मुगीज़ ने अभी बताया कि वो रात में तुम्हें ले आया था। दरअसल हम लोग रात में जल्दी सोने के आदी हैं, वरना तुमसे रात में ही मिलने आती। रुखसार के बोलने पर सूफिया की नज़र किचन में आते मुगीज़ पर पड़ी, जो हाथ में ट्रे लिए इन लोगों की तरफ ही आ रहा था। सूफिया मुगीज़ को देखकर अश अश कर उठी। आलिम हाउस में तो कोई चाय का कप इसके शर से महफूज नहीं रह पाता था, यहाँ चाय के कप के साथ कैसे तमीज़ का मुजाहिरा हो रहा था। इतनी देर नहीं हुई थी मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते, बस फजर हो गई थी। आसान थोड़ी होता है किसी लड़की को इसके घर से ज़बरदस्ती उठा कर दूसरी जगह पर लाना। सूफिया ने बड़े आराम से मुस्कुरा कर धमाका किया। चाय के कप टेबल पर रखते मुगीज़ के हाथ ज़रा लड़खड़ाए।
صوفیہ کی بات سن کر اسے زوردار جھٹکا لگا، مگر ان دونوں میاں بیوی کے سامنے بھلا کیسے وہ صوفیہ کا دماغ درست کر سکتا تھا؟ گھر سے زبردستی اٹھا لانے کا مطلب؟ طالب ایک دم چونک کر پوچھنے لگا۔ رخسار بھی حیرت زدہ سی صوفیہ کو دیکھنے لگی، جس پر مغیث نے ایک دم بات سنبھالی۔ اٹھا کر نہیں طالب بھائی، اس کا مطلب منا کر لایا ہوں اسے اس کے گھر سے۔ طالب سے زیادہ مشکوک نظروں سے رخسار مغیث کو دیکھ رہی تھی، تبھی وہ کرسی پر بیٹھ کر خوش اخلاقی سے مسکرا کر رخسار کو دیکھنے لگا۔ مغیث نے اپنے برابر بیٹھی ہوئی صوفیہ کا محبت سے ہاتھ تھاما، جو سامنے دیکھنے والوں کو محبت لگ رہی تھی، مگر صوفیہ جانتی تھی کہ یہ اس کے لیے دی جانے والی وارننگ ہے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، جو صوفیہ کے لیے ذرا نہیں بہت مشکل تھا۔ اوفو مغیث عالم، ہاتھ تو چھوڑیں، میرا اتنی زور سے کیوں دبا رہے ہیں؟ صوفیہ ان دونوں میاں بیوی کی پرواہ کیے بغیر بیزار لہجے میں بولی تو مغیث بوکھلا گیا۔ اب ناراضگی چھوڑ دو صوفی، کتنی بار تو تمہیں سوری کر چکا ہوں، جیسا تم چاہو کہ اب ویسا ہی ہوگا، پلیز یار خفا مت ہو مجھ سے۔ اپنے لہجے میں شہد گھولتے ہوئے مغیث نے ان دونوں میاں بیوی کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی تو صوفیہ کنفیوز ہو کر مغیث کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے اس کی بات کا بدلہ لینے کے لیے اب وہ کون سا ڈرامہ کرنے والا تھا جو یوں بول رہا تھا۔ مائنڈ مت کرنا، کیا میں جان سکتی ہوں تم دونوں کے بیچ میں ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ رخسار صوفیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، مگر مغیث صوفیہ سے پہلے بول اٹھا۔ کیا بتاؤں بھابھی، مجھے چھوٹے بچے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اپنی یہی خواہش میں نے اس سے ظاہر کی تو مجھ سے ناراض ہو کر کہنے لگی کہ ابھی تو میں خود چھوٹی سی بچی ہوں اور آپ کو اپنے بچوں کی پڑی ہے۔ بس اتنی سی بات پر یہ مجھ سے روٹھ کر اپنے گھر جا بیٹھی، اور یہ جو ابھی گھر سے زبردستی اٹھا کر لانے والی بات کر رہی تھی، آپ دونوں سے کیا چھپاؤں، شادی ہونے کے باوجود بچوں والی عادتیں ہیں اس کی۔ اس کو منانے کے لیے بچوں کی طرح اسے گود میں اٹھا کر لانا پڑا مجھے، یہاں تک کسی چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے مجھے اپنی بیوی کو۔ مغیث صوفیہ کا پکڑا ہوا ہاتھ چھوڑ کر پیار سے بچوں کے انداز میں صوفیہ کے گال پر چٹکی بھرتا بولا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کی پیار بھری چٹکی صوفیہ کا گال سرخ کر گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی مغیث کی بات پر مطمئن ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ نہیں نہیں صوفیہ، یہ بات بالکل اچھی نہیں ہے۔ دیکھو، میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر سمجھا رہی ہوں، اس معاملے میں تمہارا شوہر غلط نہیں۔ بچوں میں دیر کرنا کبھی کبھی شوہر سے رشتے میں دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ تم بے شک کم عمر ہو، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ بچے کی ذمہ داری کو تم اچھی طرح سنبھال لو گی، اور پھر میں ہوں نا تمہارے ساتھ، مجھے تو بچے بہت پسند ہیں۔ رخسار صوفیہ کو دیکھ کر سمجھاتے ہوئے بولی۔ جی آپی۔ صوفیہ مروتاً زبردستی بنی اپنی بہن کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ویسے تم دونوں کی شادی ارینج ہوئی یا پھر لو میرج؟ طالب کچھ سوچ کر چائے پیتا ہوا مغیث سے پوچھنے لگا، مگر اب کی بار مغیث سے پہلے صوفیہ بول اٹھی۔ لو میرج، وہ بھی میری طرف سے۔ ان کو تو شادی کرنی ہی نہیں تھی، میری نیند کی گولیاں کھانے پر اور جابی کے بلیک میل کرنے پر راضی ہوئے ہیں یہ ہمارے نکاح کے لیے، یہی وجہ ہے ان سے اتنا اترا کے چلنے کی۔ صوفیہ بڑے آرام سے سچائی بیان کرنے لگی، جس پر اس نے دیکھا مغیث چائے کا گھونٹ بھرتا ہوا مسکراہٹ چھپا رہا تھا، بلکہ سامنے بیٹھے ہوئے دونوں میاں بیوی صوفیہ کی بات پر ایسے مسکرا رہے تھے جیسے واقعی صوفیہ میں بچپنا بھرا ہوا ہو۔ صوفیہ کو اندازہ ہو گیا وہ دونوں میاں بیوی اس کو باتوں کے لحاظ سے واقعی بچی سمجھ کر اس کی بات کو انجوائے کر رہے تھے، جس پر صوفیہ نے ناراض نظر مغیث پر ڈال کر اپنی چائے پینے لگی۔ اب وہ دونوں جا چکے ہیں، چھوڑیں میرا راستہ۔ طالب اور رخسار کے جاتے ہی صوفیہ منہ بنا کر کمرے میں جانے لگی تو مغیث اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ صوفیہ خفا ہو کر مغیث سے بولی، تمہیں معلوم ہے تم کس قدر فضول باتیں کرتی ہو کسی دوسرے کے سامنے؟ مغیث سیریس ہو کر صوفیہ کو دیکھتا ہوا اسے بتانے لگا۔ بتانے کا شکریہ، ویسے آپ بھی کوئی کام کی بات نہیں کر رہے تھے ان دونوں کے سامنے۔ صوفیہ مغیث کو بولتی ہوئی وہاں سے جانے لگی، تبھی مغیث نے صوفیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ کام کی بات تو رخسار بھابھی کر کے گئی ہیں، ان کے مشورے پر سنجیدگی سے غور کرو اور بڑی ہو جاؤ تاکہ تمہیں ماما اور مجھے بابا بولنے والا آ سکے۔ مغیث کی گہری نظروں سے صوفیہ کو دیکھتے ہوئے مکمل طور پر اپنے حصار میں لینا چاہا تو صوفیہ فوراً مغیث کے 2 قدم دور ہوئی۔ شرم نہیں آ رہی آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے؟ ویسے آپ کو بچے کہاں پسند ہیں مغیث عالم؟ دوسروں کے بچوں کو تو آپ تب تک آنکھ اٹھا کر دکھا کر ڈراتے رہتے ہیں جب تک وہ بچہ بلک بلک رو نہ پڑے، اور رخسار بھابھی کے سامنے آپ بول رہے تھے کہ آپ کو بچے چاہیے۔ صوفیہ گھورتی ہوئی مغیث کو دیکھ کر بولی، دوسروں کے بچوں پر کس کو پیار آتا ہے؟
اپنے بچے کی تو بات الگ ہے، تمہارا تو کیس ہی الگ ہے۔ ہر کسی کے بچے کو پکڑ کر اس کے گال چومنا شروع کر دیتی ہو۔ وہ بچہ بلا وجہ اتنی محبت پا کر رو پڑتا ہے۔ کبھی اتنا پیار اس کو بھی دے کر دیکھو جس سے تم محبت کرنے کا دعویٰ کرتی ہو۔ اور میری جان، بچوں کا بہانہ تو صرف ان دونوں میاں بیوی کے سامنے کیا تھا، اصل میں تو مجھے یہ بچی چاہیے جو مجھ سے محبت کرنے کا ہر کسی کے سامنے دم بھرتی ہے۔ مغیث صوفیہ کا بازو کھینچ کر دوبارہ اسے قریب کر چکا تھا اور محبت بھری نظروں سے صوفیہ کو دیکھنے لگا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں آپ سے ابھی تک ناراض ہوں۔ مغیث کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر صوفیہ اسے جتاتی ہوئی بولی تو مغیث نے اپنے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹے اور صوفیہ کے کان میں سرگوشی کرتا بولا، مجھے منانا آتا ہے، میں آج رات تمہیں منا لوں گا۔ مغیث نے بولنے کے ساتھ اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تو صوفیہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ خالی کھلی محبت سے میرا پیٹ نہیں بھرنے والا، مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے، لیکن میں کچن میں جا کر کھانا وانا نہیں بناؤں گی۔ وہ اپنے اور مغیث کے درمیان فاصلہ قائم کرتے ہوئے بات بدل کر بولی تو مغیث اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر کھانا باہر سے آرڈر کرنے لگا۔ آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں جابی؟ میں آپ کو بول چکا ہوں کہ گڑیا کا پتہ جلد لگا لوں گا، بس مجھے 2 دن دیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ڈاکٹر جبران کا چیک اپ کر کے گیا تھا۔ محب جبران کو دیکھتا ہوا بولا۔ مہرمہ اور عبدل اسی کمرے میں موجود تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے مغیث کی ٹینشن نہیں تھی، ہفتے بھر سے میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ کہاں ہے، کیسے رہ رہا ہوگا، لیکن وہ اب اپنے ساتھ صوفیہ کو بھی لے کیا ہے۔ جبران مغیث کے معاملے میں بھی تھوڑا نرم پڑ چکا تھا، جبھی وہ محب سے بولا، آپ ان دونوں کی فکر مت کریں، مغیث بیوقوف نہیں ہے کہ خود کے رہنے کا بندوبست نہیں اور یہاں سے گڑیا کو بھی لے جائے، پہلے اس نے ضرور پراپر بندوبست کیا ہوگا۔ یہ بات محب نے جبران کو بہلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو مغیث سے اتنی عقل مندی کی امید تھی۔ کیا تم کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ محب عبدل کو دیکھتا پوچھنے لگا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بہت ضروری کام پڑ گیا ہے، کل اگر چھٹی مل جاتی تو۔ عبدل نے اپنی درخواست بیان کی تو محب بول اٹھا، تم ہمیشہ کے لیے چھٹی کیوں نہیں کر لیتے عبدل؟ اچھی طرح جانتے ہو کہ گھر میں اس وقت دوسرا کوئی کام کرنے والا موجود نہیں، سارا کام لے دے کر اکیلی مہر پر پڑ جاتا ہے، اوپر سے جابی بھی بیمار ہے، کچھ ہوش کے ناخن لو۔ محب عبدل کو ڈانٹتا ہوا بولا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور خاموش ہو گیا۔ جانے دیں اسے محب، کل کی ہی بات ہے، دیکھ لوں گی میں سب۔ مہرمہ کو اپنی وکالت کرتا دیکھ کر عبدل خوش ہو گیا۔ محب مہرمہ کو دیکھتا ہوا عبدل سے مخاطب ہوا، پرسوں صبح تمہاری موجودگی عالم ہاؤس میں لازمی ہونا چاہیے، ورنہ اپنی شکل عالم ہاؤس سے ہمیشہ کے لیے غائب کر لینا۔ محب کی بات پر عبدل خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ ڈانٹ پھٹکار تو سننا تھی، وہ تو عبدل محب یا مغیث سے ویسے بھی روز سنتا تھا، چھٹی تو مل گئی تھی اسے۔ محب، میں نے محسوس کیا ہے جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اور مہرمہ ایک ساتھ کہیں نہیں گئے، بیٹا اسے باہر لے کر گھومو پھرو، ابھی تو تم لوگوں کی شادی ہوئی ہے، یہ تمہارا خیال رکھتی ہے، تمہارے گھر کا خیال رکھتی ہے، تم بھی اس کا خیال رکھا کرو، مجھے تو یہ کچھ دنوں سے بجھی بجھی اور کمزور بھی لگ رہی ہے۔ جبران بیڈ پر لیٹا ہوا محب کی توجہ مہرمہ کی طرف دلاتا ہوا بولا تو مہرمہ محب کی نظریں اپنے اوپر دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کی کمزوری کا کیا علاج کروں میں، آپ بتائیں مجھے، کیا اپنے ہاتھوں سے خود کھانا کھلایا کروں اسے، یا پھر اسے اس کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی ہے؟ یہ میچور ہے، اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے، اور گھومنے پھرنے کے لیے تو عمر پڑی ہے جابی، ابھی گھر کے حالات تو دیکھ رہے ہیں آپ، اب ایسی صورتحال میں بندہ کیا گھومے پھرے گا، اور یہ آپ کے سامنے بیٹھی ہے، آپ خود پوچھیں اس سے، یہ کون سی ایسی چیز یا ذمہ داری ہے جو میں پوری نہیں کر پا رہا اس کی، یا پھر میں اس کا خیال نہیں رکھتا۔ محب جبران کو بولتا ہوا دوبارہ مہرمہ کو دیکھنے لگا تو مہرمہ نے فوراً جبران کے سامنے اچھی بیویوں کی طرح محب کی بات کی تائید کی۔ جابی، محب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں میرا، عزت دینا یا احساس کرنے والے سے زیادہ اہمیت روٹی اور کپڑے کی ہے، یہی ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے جو مجھے محب اس گھر میں مہیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے شادی ایک 24 سالہ میچور لڑکی سے کی ہے، کسی چھوٹی بچی سے نہیں جسے یہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگ جائیں۔ محب مجھے نہ کھانا کھانے کے لیے ٹوک سکتے ہیں، بس وہ کام یہ اچھے سے کر بھی لیتے ہیں، میں تو اچھی بیوی شاید ہی بن سکوں، مگر محب ہر لمحے ہر نئے دن اپنے رویے اور باتوں سے احساس دلاتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہیں۔ اور رہ گئی بات باہر نکلنے کی تو گھومنا پھرنا اب مجھے خود اچھا نہیں لگتا۔ مہرمہ جبران سے بولنے لگی تو اس نے محب کی نظروں کو اپنے اوپر گڑھتا محسوس کیا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر محب کو دیکھے بغیر کمرے سے نکل گئی۔
سب ٹھیک ہے محب، مہرمہ یہ سب کیا کہہ رہی ہے؟ مہرمہ کے جانے کے بعد جبران محب سے پوچھنے لگا۔ میں پوچھ لیتا ہوں اس سے جابی کہ مسئلہ کیا ہے اسے آخر؟ محب جبران سے نظریں ملائے بغیر بولا۔ بیوی سے ان کے مسئلے پوچھے نہیں جاتے بلکہ مسئلوں پر خود غور کر کے ان کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ صرف کامیاب بزنس چلانا ہی ایک اچھے مرد کی نشانی نہیں ہوتی۔ اچھا مرد وہی ہوتا ہے جو ہر رشتے کو بیلنس میں رکھ کر چلے۔ تم دوسرے مسئلوں کو خود پر مسلط کر کے اگر اپنی بیوی کو اگنور کرو گے تو یہ تمہاری بیوی کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ خوش رکھا کرو بیٹا اپنی بیوی کو، اتنی پیاری بچی ہے، کبھی میں نے اسے منہ بگاڑتے یا کسی سے بد تہذیبی کرتے نہیں دیکھا۔ آنے کے ساتھ سارے گھر کی ذمہ داری خود پر لے لی، پورا گھر سنبھالنے لگی ہے، ہم سب کا خیال رکھتی ہے، یہاں تک کہ گھر کے ملازموں تک کا احساس کرتی ہے۔ محب تم بھی اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھا کرو۔ عورتوں کا کیا ہے، وہ تعریف کے دو بول اور اپنے لیے اپنائیت بھرے جملے سن کر خوش ہو جاتی ہیں۔ جبران محب کو سمجھانے لگا تو محب خاموشی سے بات سننے لگا۔ جابی میں کوشش کروں گا اچھا شوہر بننے کی۔ یہ جملے بولتے ہوئے اس نے اپنے کندھوں پر بوجھ سا محسوس کیا۔ کامیاب بزنس چلانے سے زیادہ مشکل اس کی نظر میں اچھا شوہر بننا تھا۔ جو بیوی کی تعریفیں کرنا، ان کو لیے باہر گھومنا، ان کے نہ سمجھ آنے والے مسئلوں پر غور کرنا اسے عجیب کام لگتے تھے۔ یہ سب ابھی وہ باتیں سوچ رہا تھا، محب اگلے ہی پل کمرے کے باہر محب کو مہرمہ کے چیخنے کی آواز آئی، جسے سن کر وہ جبران کے کمرے سے تیزی سے نکلا۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی، وہ ایک ہی دن میں بری طرح اکتا چکی تھی۔ کچن میں استعمال کے برتن اور دوسرا سامان نہ ہونے کا برابر تھا، اس لیے مغیث نے دوپہر کی طرح رات میں بھی کھانا آرڈر کر کے منگوایا تھا اور خود وہ شام سے نکلا ہوا تھا۔ کچن میں استعمال کی ضروری چیزیں لے کر رات تک ہی اس کا واپس آنا ہوا تھا۔ مغیث نے صوفیہ کا منہ بنا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یقیناً وہ کسی بات پر غصے میں بھری بیٹھی تھی، اسی لیے مغیث نے اس سے زیادہ بات نہیں کی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ آرام سے بیڈ پر لیٹا اپنا موبائل میں مشغول ہو گیا۔ کسی بات کا احساس ہے آپ کو مغیث عالم؟ میں کب سے اکیلی بیٹھی بور ہو رہی ہوں، آخر کیوں لائے ہیں آپ مجھے یہاں سب سے دور؟ صوفیہ کھانے کے برتن دھونے کے بعد بے مقصد ٹیرس پر کھڑی تھی، واپس کمرے میں آ کر بیزار سے انداز میں مغیث سے بولی، ایک دن بھی نہیں گزارا گھر والوں کے بغیر اور تمہیں پریشانی ہو گئی اور میں یہاں اکیلا ہفتے بھر سے رہ رہا ہوں۔ مغیث اپنا موبائل بیڈ پر رکھتا صوفیہ سے بولا تو صوفیہ نے وہیں دروازے کے پاس کھڑے رہ کر غصے میں اسے گھورا۔ آپ نے جو کارنامہ کیا ہے نا، اس کی وجہ سے آپ اکیلے رہ رہے ہیں اور مجھے بھی یہاں لے آئے ہیں اپنے ساتھ سڑنے کے لیے۔ 2 کمرے جو کہ شروع ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، اوپر سے اتنا سا ٹیرس، محدود گھر کا سامان، کوئی بات کرنے والا بھی نہیں یہاں پر میرے ساتھ۔ صوفیہ بولنے کے ساتھ رو دینے کو تھی۔ وہ عالم ہاؤس میں جبران یا موہت میں سے کوئی نہ بھی ہو تو عبدل کے ساتھ ہی دماغ کھپا لیا کرتی تھی، لیکن یہاں آ کر وہ شدید قسم کی بوریت محسوس کر رہی تھی کیونکہ مغیث خود رات میں گھر لوٹا تھا۔ اچھا یہاں آؤ میرے پاس۔ اس سے پہلے وہ رونا سٹارٹ کرتی، مغیث اس کے رونے والی شکل دیکھ کر نیم دراز بیڈ پر لیٹا ہوا نرمی سے اسے اپنے پاس بلانے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں آنا آپ کے پاس، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے گھر چھوڑ آئیں، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو باہر نکلے تھے، جسے وہ بے دردی سے اپنی آنکھوں سے صاف کرتی مغیث سے بولی تو مغیث بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سنا نہیں، بلا رہا ہوں تمہیں، تم یہاں آ رہی ہو یا پھر میں اٹھ کر آؤں وہاں؟ مغیث اب کی بار نرمی کے بجائے چہرے پر سخت سنجیدہ تاثرات لاتا ہوا آنکھیں دکھا کر صوفیہ سے پوچھنے لگا، جو کمرے کے دروازے پر ویسے ہی کھڑی تھی، پہلے کبھی ڈری ہوں آپ سے جو اب ڈروں گی؟ نہیں آنا آپ کے پاس تو مطلب نہیں آنا، اور نہ ہی یہاں پر رہنا ہے مجھے، وہ ضدی لہجے میں بولتی ہوئی واپس ٹیرس پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ مغیث جانتا تھا وہ یقیناً ٹیرس پر جا کر آنسو بہا رہی ہوگی، اس لیے مغیث کو اٹھنا پڑا۔ ایک تو یہ لڑکی بھی مجال ہے جو ذرا سا آنکھیں دکھانے پر ڈر جائے یا بات مان جائے۔ مغیث منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا۔ اپنی پشت پر مغیث کی موجودگی محسوس کرنے کے باوجود وہ ایسے ہی کھڑی دور سے نظر آنے والے بڑے سے پارک کو دیکھ رہی تھی، جہاں رات ہونے کی وجہ سے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ تبھی اسے مغیث کے ہاتھوں کا لمس اپنے شانوں پر محسوس ہوا۔ مغیث صوفیہ کی پشت پر کھڑا اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے ہونٹ اس کے سر پر رکھتا ہوا صوفیہ سے بولا، میری یہ سوچ تھی کہ تم میرے بغیر وہاں اکیلی نہیں رہ سکو گی، لیکن پھر بھی میں تمہیں یہاں تمہاری خوشی کے لیے نہیں لایا تھا بلکہ اپنے خود کے دل کے مجبور کرنے پر لایا تھا۔
मुगीस ने बोलते हुए आहिस्ता से सूफिया को बाजू से पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब किया तो वह नम आंखों से मुगीस को देखने लगी। मुगीस इसकी आंखों की नमी साफ करता दोबारा बोला, जब जाबी ने मुझे घर से निकल जाने के लिए बोला था तब भी मेरे दिल ने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि सबसे दूरी बर्दाश्त करने के बावजूद मेरा दिल तुमसे दूरी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। मगर इस वक्त भी तुमने सबके सामने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया और अब भी तुम मेरे पास होते हुए सबको मिस कर रही हो। मेरा मसला ये है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अपना बैग लेकर नीचे आ जाओ, मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आज मुझे पूरा यकीन हो गया है तुम आसानी से मेरे बगैर रह सकती हो। मुगीस सूफिया से बोलता जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ने लगा, इससे पहले सूफिया ने इसकी शर्ट पकड़कर मुगीस के सीने से लगी और रोना शुरू कर दिया। आई हेट यू मुगीस आलम, आई हेट यू। मुझे पहले ही मालूम था आप ऐसे ही इमोशनल डायलॉग्स बोलकर मुझे ब्लैकमेल करके अपने पास रोक लेंगे। जब भी मैं वहाँ कमरे में आपको बुलाने पर आपके पास नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे मालूम है आप बहुत बुरे हैं। वो मुगीस के सीने से लगी हुई इससे इसी की शिकायत करने लगी, जिस पर मुगीस ने अपनी मुस्कुराहट को रोकते हुए इसके नाजुक वजूद के गिर्द अपने बाजुओं का घेरा डाला। तो फिर इस बुरे इंसान से मोहब्बत करने की क्या ज़रूरत थी, और मोहब्बत कर ली है तो इसे निभाओ भी। फिर अब बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि तुम मेरे पास से दूर जाओ। इसे तुम मेरी मोहब्बत समझ लो या फिर खुद गर्जी। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ हर वक्त। मुगीस ने बोलते हुए सूफिया के बालों पर अपने होंठ रखे। जाबी आपको घर से निकाल कर खुद भी उदास हैं और मुझे आलिम हाउस में मौजूद ना पाकर वो काफ़ी परेशान हो गए होंगे। मुहिब भाई हम सब का कितना ख्याल रखते हैं, न जाने वो कहाँ कहाँ मुझे तलाश कर रहे होंगे। और मोहित, इसे तो मैं अपना पार्टनर समझती थी, लेकिन इस गद्दार को इतनी आसानी से नहीं बख्शूंगी। जब तक इसे मुहिब भाई जूते ना पड़वा दूँ तब तक सुकून नहीं मिलेगा मुझे। वो मुगीस के सीने से लगकर रोती बोले जा रही थी। सूफिया की आखिरी बात पर मुगीस को हंसी आने लगी, साथ ही इसे सूफिया पर प्यार आने लगा। इसकी बीवी इसके घर के हर फर्द से मोहब्बत करने वाली थी, इनकी परेशानी का सोच रही थी। मोहित बेचारे की क्या गलती है, इस बेचारे ने तो अपने भाई की तन्हाई को महसूस करके इसकी तन्हाई दूर करने में अपने भाई की मदद की। मुगीस सूफिया को प्यार से बहलाता बोला तो सूफिया गुस्से में इसके सीने से सर उठाकर मुगीस को देखने लगी। आप इसकी साइड नहीं लेंगे, नहीं तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। सूफिया की बात पर मुगीस हंसा। ओके, कल मोहित को यहाँ का एड्रेस दे देना, इसे यहाँ बुला कर जी भर के अपनी दुश्मनी निकाल लेना। मुगीस इसका चेहरा देखता हुआ इसे बहला कर बोला। मुगीस को अच्छी तरह अंदाज़ा था वो सूफिया को प्यार से बहला कर अपने पास रोक लेगा, और मुझे जाबी से भी बात करनी है, इनकी आवाज़ सुननी है। मुगीस को अपनी तरफ माइल देखकर और इसका इतना नर्म लहजा देखकर सूफिया ने इससे अपनी बात मनवाने का सोचा। तुम्हें जो भी करना हो वो तुम सुबह कर लेना, लेकिन अभी जो मैं करूँगा इस पर तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी बस। मुगीस के अंदाज़ पर इसकी बात सुनकर वो बुरी तरह सिटपटा गई। क्या मतलब है आपका, क्या करेंगे आप? मुगीस के तेवर देखकर वो घबराती हुई पूछने लगी। वो अभी तक सूफिया को बाहों में लिए खड़ा था। सूफिया का घबराता हुआ चेहरा देखकर इससे बोला, दूर रहकर मोहब्बत करने से कुछ नहीं होता मेरी जान। आज मैं तुम्हारे बेहद करीब आकर तुम्हें बताना चाहता हूँ मोहब्बत कैसे की जाती है। मुगीस ने सूफिया को बोलने के साथ ही अपने बाजुओं में उठा लिया और इसे कमरे में ले आया। मुगीस इतनी जल्दी ये सब इस तरह इसे बेड पर बिठाता वो कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगा तो सूफिया बेड से उठ खड़ी हुई और नर्वस होती मुगीस से बोली, अभी क्या बोला था मैंने, आगे से तुम कुछ नहीं बोलोगी। मुगीस सूफिया के पास आकर इसका घबराया हुआ चेहरा देखकर संजीदा लहजे में बोला तो सूफिया सांस भर कर रह गई। वो अभी भी घबराई हुई नज़रों से मुगीस को देख रही थी तो मुगीस ने कंधों से इसका दुपट्टा हटाकर बेड पर रखा, जिस पर सूफिया की हालत गैर होने लगी। मुगीस ने अपने दोनों हाथ इसकी कमर पर रख कर इसे अपने करीब किया तो सूफिया को इसकी कुर्बत महसूस करके अपनी नज़रें झुकाना पड़ी। वो सूफिया का चेहरा थाम कर इसका एक एक नक्श अपने होठों से छूने लगा, जिससे सूफिया की सांसें रुक रुक कर चलने लगीं। मुगीस मोहब्बत लुटाती नज़रों से एक बार फिर सूफिया का चेहरा देखने लगा, जो इसके मोहब्बत का लम्स पाकर सुर्ख हो चुका था। मुगीस के इतने गौर से देखने पर सूफिया को अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाना पड़ा, जिस पर मुगीस मुस्कुरा दिया। अभी ऐसा क्या हुआ जो चेहरा छुपा लिया तुमने?
वो صوفیہ کو نروس دیکھ کر مزید اسے چھیڑتا ہوا پوچھنے لگا، ساتھ ہی اس نے صوفیہ کے بال بھی کھول دیے۔ آپ دیکھ کیوں رہے ہیں مجھے؟ صوفیہ یوں ہی اپنا چہرہ چھپائے آہستہ آواز میں منمنائی تو مغیث آنے والی مسکراہٹ روک کر اس سے پوچھنے لگا، تو میرے دیکھنے سے کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ مغیث صوفیہ کے دونوں ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹا کر اپنے گرد نازک سا حصار بناتا پوچھنے لگا، اگر آپ مجھے اس طرح پریشان۔ صوفیہ کے جملہ مکمل کرنے سے پہلے مغیث اس کی زبان اپنے اس کے ہونٹوں پر رکھ کر بند کر چکا تھا۔ ہاں اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ کارروائی مکمل کرنے کے بعد وہ دوبارہ صوفیہ کا سرخ چہرہ دیکھتا ہوا انجان بنا اس سے پوچھنے لگا، یہی کیا بہت بدتمیز ہیں، میں جا رہی ہوں اس کمرے سے۔ صوفیہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد سے ہٹاتی بولی اور جانے کے لیے مڑی، مگر اس سے پہلے مغیث صوفیہ کو اپنے حصار میں قید کر چکا تھا، ایسے کہ صوفیہ کی پشت مغیث کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جبکہ مغیث کے دونوں ہاتھ اس کے گرد بندھے ہوئے تھے۔ اور تمہیں لگ رہا ہے کہ میں آج تمہیں اپنے پاس سے دور جانے دوں گا؟ ہمارے نکاح والے دن بھی تم کتنی بدتمیزی کی تھی، مجھے اپنے ساتھ رہنے کا بول کر خود سو گئی۔ اس رات اچھا خوار کیا تم نے مجھے اپنے پیچھے۔ وہ صوفیہ کو یاد دلاتا ہوا جھٹکے سے اس کا رخ اپنی سمت کر چکا تھا۔ مغیث کی نظریں صوفیہ کے ہونٹوں سے ہوتی اس کی گردن پر ٹھہر گئیں۔ وہ صوفیہ کی گردن پر جھکنے لگا، تب اسے صوفیہ کی آواز آئی، اور اگر آج بھی مجھے نیند آ گئی تو؟ وہ اس کی پناہوں میں موجود معصومیت سے مغیث سے پوچھنے لگی، تو بھول جاؤ، آج رات میں تمہیں سونے دوں گا۔ مغیث اس کے کان میں سرگوشی کرتا صوفیہ کو اپنے بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لے گیا۔ کیوں اٹھ رہی ہو تم؟ میں نے منع کیا نا، جب تک پاؤں کی سوجن ختم نہ ہو پاؤں کے اوپر زیادہ وزن مت ڈالنا۔ محب واش روم سے باہر آتا ہوا مہرمہ کو بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتا دیکھ کر بولا، بیڈ پر بیٹھی رہو گی تو سارے کام کیسے ہوں گے محب؟ آپ خود سوچیں، کل شام میں بری طرح فرش پر سلپ ہونے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، جو اب مہرمہ کے لیے پریشانی کا سبب بن چکی تھی، کیونکہ عبدل چھٹی لے جا چکا تھا۔ کسی دوسری کام والی کا ابھی تک انتظام نہیں ہوا تھا۔ موہت گھر میں کمبائنڈ اسٹڈی کا بول کر ستارہ کے پاس رکا ہوا تھا، اسی لیے کہ رومان سچ میں اپنے دوستوں کے گھر کمبائنڈ اسٹڈی کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ اب باقی گھر میں رہ جاتے ہیں جبران اور محب، تو مہرمہ کو ان دونوں کا ناشتہ بنانا اور گھر کے دوسرے کام بھی کرنا تھے۔ وہ رات ہی سے کاموں کا سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ کاموں کو تم نے اتنا سر پر سوار کر لیا ہے، گھر کے کام ہوتے ہی کتنے ہیں؟ میں آج گھر پر ہوں، فکر نہیں کرو، سب دیکھ لوں گا میں۔ محب ہاتھ میں موجود ٹاول صوفے پر پھینک کر آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیرتا بولا، مطلب آج آپ آفس نہیں جائیں گے بلکہ گھر کا کام کریں گے؟ بیڈ پر بیٹھی ہوئی مہرمہ حیرت زدہ ہو کر محب کو دیکھ کر پوچھنے لگی، تو محب نے ہیئر برش واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مہرمہ کی طرف دیکھا، تو اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ گھر کے کام کرنا کون سا مشکل ہے؟ اپنے آفس میں بھی اچھی طرح سب کچھ چلا سکتا ہوں، تو یہاں پر بھی اپنی بیسٹ پرفارمنس ہی دوں گا۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہاں تمہیں واش روم لے جاتا ہوں۔ محب سارے کاموں میں دماغ میں رکھتا ہوا سب سے پہلے مہرمہ کے پاس آیا اور اچانک سے اسے بازو میں اٹھا لیا، جس پر وہ بری طرح سٹ پٹا گئی۔ بس یہیں اتار دے محب، باقی میں خود دیکھ لوں گی۔ وہ واش روم کے دروازے پر پہنچ کر جھجکتی ہوئی محب سے بولی، تمہارا ہسبینڈ ہوں، تم بنا ہچکچائے مجھ سے ہیلپ لے سکتی ہو۔ محب مہرمہ کو آہستہ سے نیچے اتارتا بولا، اگر ضرورت پڑی تو آپ کو آواز دے کر بلا لوں گی۔ مہرمہ اتنی عنایت پر ہی مشکور ہو گئی تھی، وہ محب کو دیکھتی بولی، دھیان سے پاؤں پر وزن مت ڈالنا۔ وہ مہرمہ کو بولتا واش روم سے باہر نکل گیا۔ بیڈ کی چادر درست کرنے کے بعد وہ کنفرٹر طے کرنے لگا۔ دائیں جانب ٹیبل پر پڑی فائلز کو ترتیب سے ایک طرف رکھنے کے بعد وہ اپنا لیپ ٹاپ جگہ پر رکھتا صوفے پر پڑے اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ میں بھی کتنا پوہر عورتوں کی طرح کمرہ پھیلا کر رکھتا ہوں اب، دل ہی دل میں خود کو بولتا ہوا وہ صوفے پر پڑے اپنے کپڑے الماری میں رکھنے لگا۔ روز آفس سے گھر پہنچنے پر اسے اپنا کمرہ ترتیب سے سیٹ ملتا، لیکن آفس سے گھر آنے کے بعد وہ اپنے کپڑے سے لے کر فائل تک مہرمہ کو کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ محب کے بولنے پر ہی مہرمہ اس کے کپڑے ہینگ کیا کرتی یا فائلز کو جگہ پر رکھتی۔ میں سمجھا تم واش روم میں سو چکی ہوگی، اس لیے چیک کر رہا تھا۔ کمرے میں ہر چیز ترتیب سے رکھنے کے بعد جیسے ہی محب نے واش روم کا دروازہ کھولا تو مہرمہ وہیں کھڑی تھی۔ محب مہرمہ کو دیکھتے بولا،
میں آواز دینے والی تھی آپ کو۔ محب کی بات پر مہرمہ شرمندہ ہوتی ہوئی اس سے بولی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی آج صبح محب نے اس سے کا احساس کر کے آفس سے چھٹی کی اور پھر صبح ہی صبح اتنا اچھا رویہ۔ محب ایک بار پھر اسے بازوں میں اٹھا کر اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چھوٹے اسٹول پر بٹھا چکا تھا۔ کتنی ہلکی پھلکی ہو تم یار، ڈھنگ سے کھایا کرو، صحت پر دھیان دو اپنی، پوری فیملی کے سامنے تو نہیں مگر اکیلے کمرے میں پھر مجھے ہی تمہیں بچوں کی طرح اپنے ہاتھ سے کھلانا پڑے گا۔ محب برش سے اس کے بال سلجھاتا ہوا بولا تو مہرمہ کو کل شام والی باتیں یاد آئیں۔ بیچارہ اس کا شوہر اس کے بے ضرر سے شکووں کو اتنا سیریس لے گیا۔ آپ کو اچھا لگے گا اگر میں خوب کھا پی کر موٹی ٹائپ آنٹی لگنے لگوں تو؟ مہرمہ خود بھی اپنے بال بنا سکتی تھی لیکن اسے اچھا لگ رہا تھا آج پہلی بار محب کو اپنے کام کرتا دیکھ کر اور اسے اس طرح باتیں کرتا دیکھ کر۔ مہرمہ کی بات پر محب زور سے ہنسا۔ اس طرح ہنستے ہوئے مہرمہ نے اسے کم ہی دیکھا تھا، زیادہ تر وہ سنجیدہ رہنے کا عادی تھا۔ موٹی ہونے کے بعد کم از کم تو بیوی تو لگو گی، ابھی تو کوئی چھوٹی سی بچی لگتی ہو مجھے۔ محب اس کے بالوں کو بینڈ سے قید کرتا ہوا بولا تو مہرمہ اس کو آئینے سے گھور کر خود ہی مسکرا دی۔ چلو آ جاؤ شاباش، تم بیڈ پر بیٹھو، میں تمہارے لیے اور جابی کے لیے بریک فاسٹ تیار کرتا ہوں۔ محب بولتا ہوا اسے اٹھانے لگا تو مہرمہ جلدی سے بولی، میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کیا کروں گی، آپ کے ساتھ کچن میں چل کر بیٹھ جاتی ہوں۔ مہرمہ کو لگا وہ اس کی بات سے انکار کرے گا مگر اسے حیرت ہوئی جب وہ اسے بازوں میں اٹھا کر کمرے سے باہر لے گیا۔ محب پلیز اٹھنے تو دیں، میں آپ کی ہیلپ کروا دیتی ہوں۔ آپ یہ سب کیسے کریں گے؟ ناشتہ بنانے کے لیے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا محب کو کچن میں آئے ہوئے مگر ناشتہ بنانے کے چکر میں وہ کچن کو اچھا خاصا پھیلا چکا تھا۔ مہرمہ بے بسی سے کرسی پر بیٹھی ہوئی کچن کا کباڑہ دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر ہمت کرتے وہ محب سے بولی کیونکہ کارن فلیکس کا پیکٹ کیبنٹ سے نکالنے کے چکر میں وہ سارا سامان کیبنٹ سے باہر نکال کر پھیلا چکا تھا۔ کیسے کروں گا، مطلب کر تو رہا ہوں، تم تیسری بار یہ بات بول چکی ہو مہر، یہ بتاؤ کہ تم مجھے سکون سے ناشتہ بنانے دو گی کہ نہیں؟ بولا ہے نا تم سے کہ چپ چاپ خاموشی سے بیٹھی رہو اور مجھے ناشتہ بنانے دو۔ مہرمہ کے بولنے پر اب کی بار محب اسے ڈانٹ کر بولا تو مہرمہ اپنا منہ لے کر دوبارہ خاموش ہو گئی۔ یہ کون آ گیا باہر؟ ڈور بیل کی آواز پر محب مہرمہ کو دیکھتا پوچھنے لگا، اخبار والا ہوگا۔ مہرمہ کے بولنے پر محب نے کچن سے باہر نکل گیا کیونکہ واچ مین گیٹ پر نہیں تھا۔ اسے آنے میں گھنٹہ بھر تھا۔ جبران کو ناشتے کے وقت اخبار پڑھنے کی عادت تھی، اس بات سے پورا عالم ہاؤس واقف تھا۔ محب جلدی آئیں، دودھ ابل رہا ہے، کیا میں اٹھ کر چولہا بند کر دوں؟ ابلتے ہوئے دودھ کو دیکھ کر وہ محب کے ڈر سے اٹھی نہیں بلکہ اس نے وہیں سے صدا لگانا ضروری سمجھا، جس کے جواب میں محب اسے سختی سے منع کرتا ہوا دوڑ کر کچن میں آیا مگر تب تک دودھ برتن سے نکل کر چولہے کا ستیہ ناش کر چکا تھا۔ چلو جی، اسی کی کمی رہ گئی تھی۔ مہرمہ دل ہی دل میں کرتی ہوئی سوچنے لگی، دودھ ہی تو گرا ہے، آسانی سے صاف ہو جائے گا، تم تو نہ جانے کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو، کہا تو ہے تم سے ریلیکس بیٹھی رہو۔ محب مہرمہ کی شکل دیکھتا بولا۔ جیسے تیسے کر کے محب نے جبران کا ناشتہ تیار کیا تو مہرمہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اچھا بتاؤ تم انڈا کھاؤ گی نا؟ بڑی مشکل سے ایک ہاف فرائی ایگ بنانے کے بعد محب نے مہرمہ سے پوچھا، جس پر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا کیونکہ انڈا بنانے کے چکر میں محب 3 انڈے توڑ کر فرائی پین کی جگہ زمین پر گرا چکا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد محب نے نہ صرف ناشتے کے برتن دھوئے بلکہ کچن کی مکمل صفائی کر کے ساری چیزیں ترتیب سے رکھیں۔ اب وہ موپ کی مدد سے پورے گھر کی صفائی کر رہا تھا۔ بہتے ہوئے پسینے کی وجہ سے وہ شرٹ اتار چکا تھا، جس کے بعد وہ دوپہر کے لیے ہلکا پھلکا لنچ بھی بنانے کا ارادہ رکھتا تھا مگر تمام کمروں کی صفائی کے بعد ڈسٹنگ کرتے ہوئے اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ تبھی اس نے نہ صرف دوپہر کا لنچ باہر سے منگوانے کا سوچا بلکہ رات کا ڈنر بھی وہ باہر سے لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس وقت کمرے میں آ کر وہ موہت کو کال کرتا غصے میں اسے گھر آنے کا بول رہا تھا۔ موبائل رکھ کر وہ فری ہوا تو اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ صبح جب صوفیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو مغیث کے بازوؤں میں لپٹا پایا۔ اپنے ہاتھ تو ہٹائے مغیث، چھوڑیں مجھے واش روم جانے دیں۔ صوفیہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے کے ساتھ بولی، کیا کرو گی واش روم جا کر، چھوڑو یوں ہی لیٹی رہو۔ صوفیہ کو نیند میں ڈوبی ہوئی مغیث کی آواز سنائی دی، ہیں یہ کیا بولے جا رہے ہیں، نیند میں چھوڑنے والا کام نہیں ہے بھائی، پیچھے ہٹیں۔ مغیث کو بازو اپنے اوپر سے ہٹاتی وہ بیڈ سے اٹھی تو مغیث تکیے کو بازو میں بھر کر کروٹ لے کر لیٹ گیا۔
بتاؤ بھلا تکیہ نہیں ہو گیا بلکہ مغیث عالم کی محبوبہ ہو گئی۔ توبہ بہت جذباتی انسان ہیں یہ تو اندر سے۔ صوفیہ دل میں بولتی رات والے منظر کا سوچ کر واش روم چلی گئی۔ وہ شاور لے کر واپس آئی تو اس نے مغیث کو سوتا پایا۔ صوفیہ مغیث کا موبائل لے کر ٹیرس میں آ گئی، جہاں آ کر اس نے محب کے نمبر پر کال ملائی کیونکہ جبران کا نمبر آف تھا۔ محب سے بات کر کے وہ واپس آئی، تب تک مغیث جاگ چکا تھا۔ کس کو کال کر کے آ رہی ہو؟ اپنا موبائل صوفیہ کے ہاتھ میں دیکھ کر مغیث صوفیہ سے پوچھنے لگا۔ کل رات مغیث کی بڑھتی ہوئی شدتوں کا اثر تھا کہ اس وقت صوفیہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن کال ملائی تاکہ پولیس کو آپ کا یہ کڈنیپ کرنے والا کارنامہ بتا سکوں۔ صوفیہ مغیث کا موبائل جگہ پر رکھتی اس سے بولی۔ مل گیا سکون تمہیں جابی سے بات کر کے؟ مغیث اس کے بے وجہ ہانکنے والی عادت کو نظر انداز کرتا ہوا خود بھی بیڈ سے اٹھا اور شرٹ پہنتا پوچھنے لگا۔ وہ صوفیہ کا اپنے سے نظریں چرانا محسوس کر چکا تھا۔ جابی کا سیل آف تھا مگر محب بھائی سے بات ہو گئی ہے۔ شکر ہے کل سے اب تک گھر کے کسی فرد کی تو آواز سنی۔ ویسے وہ بتا رہے تھے جابی بالکل ٹھیک ہیں، بس مہرمہ بھابھی سلپ ہونے کی وجہ سے ریسٹ کر رہی ہیں۔ آج تو مشکل ہے، وہ کل آئیں گے مجھے یہاں ملنے۔ صوفیہ اس کو بتاتے ہوئے بالوں کو جوڑے کی شکل دیکھ کر کچن میں آ گئی، ساتھ ہی مغیث بھی اس کے پیچھے آیا۔ اور تم نے کیا کیا بتایا، بلکہ میری کیا کیا شکایتیں لگائیں اپنے محب بھائی کو؟ مغیث صوفیہ کی پشت پر کھڑا اسے اپنے حصار میں لیتا پوچھنے لگا۔ آپ کے کارنامے بتانے والے نہیں بلکہ چھپانے والے ہیں مغیث عالم۔ صوفیہ آہستہ سے بولتی ہوئی چولہے پر چائے کا پانی رکھتی، اس کی بات پر مغیث کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ یقیناً وہ اس کے رات والے کارنامے کا ذکر کر رہی تھی۔ اچھا تو یہ رات والے کارنامے کا اثر ہے جو تم شرمیلی سی بھیگی بلی بنی ہوئی ہو اس وقت؟ مغیث یوں ہی اسے اپنے حصار میں لیے صوفیہ کو چھیڑتا ہوا شرارت سے پوچھنے لگا۔ صوفیہ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تو مغیث اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ صوفیہ کو آنکھ مار کر مسکرایا۔ زیادہ چہکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بلی گرانا بھی اچھی طرح جانتی ہے اور پنجے چلانا بھی۔ صوفیہ کی بات پر مغیث اب کی بار زور سے ہنسا۔ تو پھر کل رات اس خونخوار بلی کو کیا ہو گیا تھا؟ کہیں یہ بلی کل رات شیر کو اپنے اوپر حاوی دیکھ کر ڈر تو نہیں گئی تھی؟ مغیث صوفیہ کے گرد بازوؤں کو مزید تنگ کرتا اس کی حالت سے لطف اٹھاتا پوچھنے لگا۔ کیا ہے مغیث عالم، پیچھے ہٹیں، ناشتہ بنانے دیں مجھے۔ اب دوپہر ہونے کو آئی ہے، کتنی دیر سے آنکھیں کھلی ہیں؟ مغیث کی بات پر اس سے کوئی جواب نہ بن پایا تو وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی، جس پر مغیث اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھتا بولا۔ تو کس نے کہا تھا پوری رات جاگو؟ میں تو اپنے کام میں لگا ہوا تھا، تم سو جاتی۔ ویسے جانے مغیث تم نے وہ مثال سچ کر دکھائی، جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ محبت کا اظہار تو تم بہت نڈر انداز میں کرتی تھی، مگر کل رات اتنی جلدی ہار گئی مجھ سے، مجھے دوبارہ موقع نہیں دیا تم نے رومانٹک ہونے کا۔ مغیث کی بات پر صوفیہ نے اپنے چہرے کا رخ دوبارہ اس کی طرف کیا اور شرمائے بغیر اسے گھورتی ہوئی دیکھنے لگی، جس پر مغیث ایک بار پھر ایسے ہنسا جیسے وہ صوفیہ کے اس روپ کو انجوائے کر رہا ہو۔ اچھا اوکے بابا، اب تنگ نہیں کر رہا، تم ناشتہ بناؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اس کے بعد ایک ضروری کام سے جانا ہے مجھے، کل کی طرح دیر نہیں لگاؤں گا، جلدی گھر واپس آ جاؤں گا۔ صوفیہ کا اچھا موڈ دیکھ کر مغیث اس کو اپنا پروگرام بتانے لگا تو صوفیہ بریڈ واپس پلیٹ میں رکھ کر مغیث کے پاس آئی۔ کل رات جو آپ نے چاہا وہ کیا، آج آپ کو میری بات ماننا پڑے گی، آج آپ وہی کریں گے جو میں بولوں گی۔ صوفیہ کے لہجے میں بہت مان تھا۔ وہ مغیث کے قریب آ کر اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتے بولی، عالم ہاؤس جانے کی بات پر ضد مت کرنا صوفی، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ مغیث کو صوفیہ کا دل توڑنا اچھا نہیں لگا، مگر پھر بھی وہ بول کر اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتا واپس کمرے میں جانے لگا۔ نہیں، ہم عالم ہاؤس نہیں جا رہے بلکہ ستارہ ممانی سے ملنے جائیں گے، اور مغیث آپ میری بات ماننے سے بالکل انکار نہیں کریں گے۔ صوفیہ کے بولنے پر مغیث پلٹ کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس سے اس کی ماں سے ملنے کا کہہ رہی تھی، مطلب کہ موہت اسے بھی ستارہ کے بارے میں بتا چکا تھا۔ دیکھو صوفی، اس معاملے کو فی الحال رہنے دو، مغیث نرمی سے اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ اس دنیا میں اللہ کے بعد اگر ہم سے کوئی بنا غرض کے محبت کرتا ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں۔ مغیث عالم، آپ کو تو اوپر والے کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو دوبارہ آپ کی ماں سے ملوا دیا ہے۔ ہم سب میں سے کسی کی بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا مغیث، اپنی زندگی کو ناراضگی کے گلے شکووں کی اور دوریوں کی نظر مت کریں۔ جو ماضی تھا وہ پرانی یادیں بن کر اب گزر چکا ہے۔ پلیز ستارہ ممانی کو ایک بار گلے سے لگا لیں، وہ آپ کی ماں ہیں، انہوں نے کتنے سالوں سے آپ لوگوں کی دوری برداشت کی ہے۔
آپ کے جانے کے بعد سے وہ آپ کو یاد کر رہی تھیں۔ صوفیہ مغیث کو دیکھتے بولی، یاد کرنے والی بات لازمی اسے موہت نے بتائی ہوگی۔ مغیث جانتا تھا موہت روز یونیورسٹی سے ستارہ کے پاس جاتا تھا۔ دوری انہوں نے برداشت نہیں کی بلکہ ہم لوگوں نے برداشت کی ہے۔ وہ ہم سے دور ہوئیں اور پھر رابطہ رکھنا بھی گوارا نہیں کیا انہوں نے۔ مغیث ماتھے پر شکن لاتا ہوا بولا۔ وہ ابھی کچھ اور بولتا مگر صوفیہ بول اٹھی، مغیث جو بھی ہو، غلطی جس کی بھی ہو، ان باتوں کو یاد کر کے اپنا دل جلانے سے اچھا نہیں کہ پرانی گزری باتوں کو نظر انداز کر کے ایک نئی شروعات کی جائے۔ میں نے بول دیا ہے، بس آج شام ہم ستارہ ممانی سے ملنے کے لیے جائیں گے اور وہاں جا کر آپ کو پرانی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کسی پر غصہ ہوں گے۔ کل رات میں نے اپنے شوہر کو بہت رومانٹک موڈ میں دیکھا تھا۔ آج میرا دل کر رہا ہے اپنے شوہر کو ایک اچھے بیٹے کے روپ میں دیکھنے کا۔ صوفیہ نے آخری جملہ ادا کرتے ہوئے مغیث کے سینے پر سر رکھ دیا۔ صوفیہ کی بات سن کر مغیث کے ماتھے کی شکنیں غائب ہوئیں۔ دوبارہ اپنے شوہر کو رومانٹک موڈ میں کب دیکھنا ہے یہ بھی بتا دو۔ مغیث کے پوچھنے کا انداز بالکل سنجیدہ تھا۔ صوفیہ مغیث کے سینے سے سر اٹھا کر اس کو گھورتی ہوئی بولی، کل رات سے آپ کو رومانٹک موڈ میں دیکھ رہی ہوں، ابھی کے لیے کافی ہے، پلیز فریش ہو کر آ جائیں، مجھے ناشتہ تیار کرنے دیں۔ صوفیہ مغیث کو پیچھے دھکیلتی بولی تو مغیث مسکراہٹ چھپا کر کمرے میں چلا گیا۔ اس نے نادر اور شارف کو میسج کر کے آج کا پلان کینسل کر دیا کیونکہ صوفیہ کی باتوں کا اثر تھا یا پھر دل میں چھپی خواہش، وہ خود بھی ستارہ سے ملنے کو بےتاب تھا، جبکہ دوسری طرف صوفیہ اپنی چھوٹی سی کامیابی پر خوش تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ مغیث کو راہ راست پر لے آئے گی۔ اتنے اچھے ڈنر کے لیے بہت بہت شکریہ، مہرما محب کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکلتے ہوئے بولی۔ شادی کے بعد آج دوسری بار محب اسے اپنے ساتھ کہیں باہر لے کر آیا تھا۔ تم خوش ہو، تمہیں ڈنر پسند آیا، اچھی بات ہے۔ ویسے مجھے پرسنلی یوں لوگوں کی بھیڑ میں کھانا کھانا کچھ خاص پسند نہیں۔ محب مہرما کے ساتھ چلتا ہوا اسے بتانے لگا تو مہرما کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ ارے میں نے تمہیں صرف اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں بتایا ہے، ویسے میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم میری بات کو فیل کر جاؤ۔ میں نے بھی اس وقت تمہارے ساتھ یہ ڈنر بہت انجوائے کیا ہے۔ اب فیس پر تمہارا ویسے ہی اسمائل لاؤ، اچھی لگتی ہے مجھے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ۔ نہ جانے وہ کیوں اتنا اسٹریس ہوتا جا رہا تھا یا پہلے بھی تھا، مگر مہرما کے چہرے پر مسکراہٹ پھیکی دیکھ کر اس نے فوراً بات سنبھال لی اور سکون بھرا سانس لیا کہ مہرما دوبارہ مسکرانے لگی۔ محب خود بھی اس کو دیکھ کر آہستہ سے مسکرا دیا، مگر مہرما کو اندازہ ہو گیا کہ وہ صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ گھلنے ملنے والا انسان ہے، باہر کی دنیا سے وہ جلد اکتا جاتا ہے، نہ کہ اس کی ریزرو نیچر اسے دوسروں سے اتنی جلدی فری نہیں ہونے دیتی۔ شادی اس کے شوہر کی زندگی میں ایک نیا چینج ہے، شاید اس لیے وہ کبھی کبھی اس کے ساتھ یوں روکھا اجنبی ہو جاتا ہے کیونکہ باہر سے آئی ایک اجنبی لڑکی سے وہ فری طور پر اپنے گھر والوں جیسا فری نہیں ہو سکتا۔ شاید آگے چل کر آہستہ آہستہ اسے اپنی بیوی کی عادت پڑ جائے اور اس کے شوہر کے رویے اور طبیعت میں تبدیلی آ جائے۔ یہ سب مہرما کی اپنی سوچ، اپنا نظریہ تھا۔ محب کے بارے میں مہرما اس کی ذات کے بارے میں سوچ رہی تھی، تب وہ چونکی جب محب نے ساتھ چلتے چلتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مہرما محب کو بے خیالی میں دیکھنے لگی۔ تم خوش ہو نا مہر؟ مجھے لگا تمہیں باہر لے جاؤں گا تو یہ چینج تمہیں اچھا لگے گا۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ ایک جیسی روٹین سے ہٹ کر تھوڑا چینج ملے تمہیں اور اچھا لگے۔ محب مہرما کے ساتھ چلتا ہوا سنجیدگی سے اس سے پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ خوش دکھ رہی تھی مگر اب محب نے محسوس کیا کہ اس کی بات سے مہرما اچانک چپ ہو گئی تھی۔ آپ ایسے کیوں سوچ رہے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں؟ میں واقعی بہت خوش ہوں محب، آپ بہت اچھے ہیں، مہرما اسے یقین دلاتے بولے۔ اس کا شوہر اس کو خوش رکھنے کے لیے کتنے جتن کر رہا تھا۔ مہرما کی بات سن کر محب مسکرانے لگا۔ مس شیری آپ کی نیو سیکرٹری دیکھنے میں کیسی ہے؟ محب، آج صبح آپ کے موبائل پر اس کی کال آ رہی تھی، آواز تو ویسے بڑی پیاری سی ہے اس لڑکی کی۔ مہرما نے ساتھ چلتے محب سے یوں ہی پوچھ لیا، جس پر محب نے پہلے مہرما کو گھورا پھر ہنستا ہوا بولا، پلیز مہر، تم شک کی بیویوں کی طرح مجھ پر شک مت کرنا، خوبصورت سیکرٹری رکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ تمہیں یاد ہوگا تمہیں جابی نے اپوائنٹ کیا تھا اور مس شیری سے میں تمہیں ملوا دوں گا، تم خود دیکھ لینا وہ کیسی ہیں۔ ویسے میں تمہیں بتا دوں وہ عمر میں مجھ سے 6-7 سال بڑی ہیں، وہ میرڈ بھی ہیں،
دوسری بات، میری نیچر ان مردوں جیسی ہے جو آفس میں افیئر چلا کر اپنی شادی شدہ زندگی کو مشکل بنا لیتے ہیں، تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ محب نے ابھی بھی مہرما کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، وہ نرمی سے اسے بتاتا ہوا بہت پیارا لگا۔ مہرما محب کی بات پر مسکرا دی۔ وہ شک کیسے کر سکتی تھی اپنے شوہر پر؟ جس طرح کے محب کی نیچر تھی، مہرما کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اس طرح کے معاملات سے کافی دور ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے محب، مجھے آپ سے محبت ہو جائے گی اگر آپ یوں ہی باہر میرا اتنی دیر تک ہاتھ پکڑے رہے تو، مہرما محب کو دیکھتے بولی۔ مہرما کی بات پر وہ ایک بار ہنسا۔ شادی کے بعد بیوی کا شوہر سے اور شوہر کا بیوی سے محبت کرنے کے علاوہ کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا تمہیں اب تک مجھ سے محبت ہو گئی ہوگی، میں تو اب آہستہ آہستہ کرنے لگا ہوں تم سے محبت۔ محب کے اس طرح بولنے پر مہرما کا دل زور سے دھڑکا۔ مہرما اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو اس وقت سنجیدہ نہیں روشن تھی، ساتھ ہی مسکرا بھی رہی تھی۔ محب نے خود بھی مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ کار تھوڑی دور پارک ہے، ایسا کرو تم یہیں رکو، میں کار یہاں لے آتا ہوں، محب مہرما کے پاؤں کی وجہ سے بولا، جس پر سوجن تو نہیں تھی مگر آج وہ اتنا زیادہ چلنا بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں محسوس کر رہا تھا۔ وہ بولتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف چل دیا، جبکہ مہرما اس کی بات مانتی ہوئی وہیں کھڑی محب کا انتظار کرنے لگی۔ یہ سب اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا، محب کا مسکرا کر اس سے بات کرنا، اس کی کیئر کرنا، محبت کا اعتراف کرنا۔ محب اس کے ساتھ ایسے ہی رہتا تو اسے بھی محب سے محبت ہو جانی تھی۔ مہرما مسکراتی ہوئی سوچنے لگی، ارے مس مہرما، یہ آپ ہیں نا؟ کیسی ہیں آپ؟ اجنبی مردانہ آواز پر مہرما نے چونک کر پیچھے دیکھا، لیکن اگلے ہی پل وہ اس نوجوان کو پہچان گئی۔ وہ محب کے آفس میں کام کرتا تھا اور اس کا کولیگ رہ چکا تھا، مگر محب سے اس کی شادی ہونے کی وجہ سے وہ جاب پہلے ہی چھوڑ چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں مسٹر شہاب؟ مہرما اسے اپنی خیریت بتاتے ہوئی شہاب سے اس کی خیریت پوچھنے لگی۔ وہ ایک شریف لڑکا تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ مہرما کی طرح اس کی بھی آفس میں زیادہ الیک سلیک نہیں تھی، علاوہ رضوان صاحب کے۔ اتنے دنوں بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں باتیں کرنے لگے۔ او ریلی، آپ کا مطلب ہے سر محب آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ یہ تو کافی حسین اتفاق ہو گیا آپ کی زندگی میں۔ شہاب مہرما اور محب کی شادی کی خبر سن کر خوشگوار حیرت سے بولا، تو مہرما بھی اس کی بات پر مسکرا دی۔ تبھی ان دونوں کو اپنی طرف گاڑی کے ہارن نے متوجہ کیا۔ کیا بغیرتی چل رہی ہے یہاں پر؟ شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ شادی شدہ ہو کر یوں غیر مرد کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے؟ کار میں آ کر بیٹھو۔ محب نے گاڑی سے اترے بنا شہاب کے سامنے ہی مہرما کو بری طرح جھڑکتے ہوئے بولا، جس پر محب کا اتنا برا لہجہ اور الفاظ سن کر مہرما ایک پل کے لیے سناٹے میں آ گئی۔ اس کے ساتھ کھڑا شہاب بھی حیرت زدہ ہو کر محب کو دیکھنے لگا۔ محب خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا ناگوار نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ محب، آپ نے پہچانا نہیں؟ یہ شہاب ہیں جو ہمارے آفس میں۔ مہرما خجالت سے سرخ چہرہ لیے محب کا لب و لہجہ نظر انداز کرتی اسے شہاب کا بتا رہی تھی۔ تبھی محب دوبارہ سخت لہجے میں بولا، کند ذہن نہیں ہوں، میں پہچان چکا ہوں، اور نہ ہی اندھا ہوں، تمہیں بھی اچھی طرح دیکھ چکا ہوں۔ تم کار میں آ کر بیٹھتی ہو یا میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ محب کے گررا کر بولنے پر مہرما بری طرح شرمندہ ہو چکی تھی۔ وہ شہاب سے نظر ملائے بغیر گاڑی کی طرف بڑھی اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شرم کے مارے وہ شہاب کی طرف دیکھ بھی نہیں پائی۔ دوسروں کی بیویوں سے ہنس کر بات کرنے والے بےغیرت مرد، ان جیسے مردوں کی ساری غیرت اپنی عورتوں پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ شہاب محب کا اتنا برا رویہ دیکھ کر بنا کچھ بولے وہاں سے جانے لگا، مگر محب کی بڑبڑاہٹ پر وہ دوبارہ محب کے پاس آ کر مخاطب ہوا۔ میں آپ کو اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان سمجھتا تھا، مگر آج آپ کو جان کر کافی مایوسی ہوئی۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود آپ ذہنی طور پر ایک بیمار انسان ہیں۔ شہاب کی بات سن کر محب غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ شہاب تو وہاں سے جا چکا تھا، مگر محب بھی اس کے پیچھے گاڑی سے باہر نکلنے لگا تو مہرما اس کے غصے سے بری طرح ڈر گئی اور محب کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، وہ جا چکا ہے محب، کیوں بات کو بڑھا رہے ہیں؟ سامنے فیملی بھی ہماری طرف دیکھ رہی ہے، پلیز جانے دیں۔ مہرما اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتی ہوئی بولی، شاید اس تذلیل پر وہ رو دینے کو تھی۔ محب نے غصے میں دیکھا، برابر گاڑی میں بیٹھی ہوئی فیملی واقعی ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ کون لگتا ہے وہ تمہارا جو اس کو بچانے کے لیے تم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روکا؟ کس خوشی میں تم اس سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی؟
کون سا سگا تھا وہ تمہارا؟ تمہیں باہر لے کر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے آپے سے ہی باہر ہو جاؤ۔ محب آس پاس کے ماحول کو نظر انداز کرتا ہوا مہرما پر پوری طرح چیخا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا میری بیوی جسے میں خوش رکھنے کے لیے کیا کیا جتن کر رہا ہوں اور وہ باہر نکل کر یوں میری عزت کو نیلام کرے گی۔ تمہارے اس عمل نے کتنی ذہنی اذیت پہنچائی ہے مجھے تم جانتی ہو۔ اب محب کو غصہ کم، اس کی آنکھوں میں وحشت، اذیت اور بے معنی سا ڈر زیادہ سمایا ہوا تھا، اور محب کا یہ انداز دیکھ کر مہرما خود بھی ڈر گئی تھی۔ آپ میرے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کر سکتے محب، خدارا خاموش ہو جائیں۔ میں آپ کے جملوں کی مزید مار نہیں سہ پاؤں گی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مہرما نے محب کی بات سن کر رونا شروع کر دیا تو محب نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سارے راستے گاڑی میں مہرما کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ گاڑی عالم ہاؤس کے سامنے آ کر رکی تو غصے میں بھرا مہرما کو دیکھ کر بولا، کس کو دکھانا چاہتی ہو اپنے یہ آنسو؟ صاف کرو انہیں فوراً۔ محب کے غصے میں گرانے پر مہرما نے آنسو سے تر چہرہ صاف کیا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں کسی بھی غیر مرد کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرتے ہوئے دیکھا تو یاد رکھنا بہت برا پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ۔ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ ساری عمر مخلص رہے۔ میں تم سے سینئر ہوں تو چاہوں گا میں تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں تو چاہوں گا تم بھی میرے ساتھ وفاداری نبھاؤ۔ محب مہرما سے بولتا ہوا خود گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اب یہاں بیٹھی تم اپنے نصیبوں پر رو رہی ہو، میں تمہارا یہ ماتم ساری رات دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، بند کرو اسے۔ محب کمرے میں آیا تو مہرما کو صوفے پر بیٹھا روتے پایا۔ وہ دبی ہوئی آواز میں مہرما کو ڈانٹتا ہوا بولا۔ مہرما اپنے آنسو صاف کیے بغیر محب کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ ماتم ایک رات کا نہیں ہے محب، آپ کی شکی طبیعت دیکھ کر تو شاید اب میری ساری زندگی ماتم میں ہی گزرے گی۔ کیا سوچتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ کس قسم کی لڑکی سمجھا ہوا ہے آپ نے مجھے؟ محب میں ایک صاف اور کھرے کردار کی لڑکی ہوں، میرے کردار میں کوئی جھول نہیں ہے۔ آپ سے شادی سے پہلے کوئی مرد میری زندگی میں نہیں آیا، نہ کسی مرد کے بارے میں نے کبھی سوچا، لیکن اس وقت اپنے شوہر کے سامنے اپنے کردار کی وضاحت کرتے ہوئے مجھے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، کیونکہ میں ایک بد کردار لڑکی نہیں ہوں۔ وہاں کھڑی ہو کر میں کوئی بے غیرتی نہیں کر رہی تھی۔ یہ میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ جو اس وقت آپ کے سامنے جڑے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے محب، میری زندگی اپنی زہریلی باتوں سے مجھ پر اتنی تنگ مت کریں۔ آپ کی یہ باتیں، آپ کا یہ رویہ، یہ لہجہ مجھے اندر تک گھائل کر دیتا ہے۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں یہ سب برداشت کر سکوں۔ مہرما اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتی چلی گئی۔ محب خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ سچ تھا، آفس میں اس نے کبھی بھی کسی مرد سے بے تکلف ہوتے بات نہیں کی تھی، مگر آج شہاب کے ساتھ مہرما کو کھڑا دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پایا۔ لاشعور میں کہیں شاید اس کے یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ کوئی مرد اس کی بیوی کو اپنی جانب متوجہ نہ کر لے، یا پھر اس کی بیوی اس سے ناخوش ہو کر کسی دوسرے مرد کی طرف راغب نہ ہو جائے۔ یہ سوچیں خود اس کے لیے کتنی اذیت کا باعث تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنے اس خوف کو کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت مہرما کو اپنے آگے ہاتھ جوڑے روتا دیکھ کر محب کو اس پر ترس آنے لگا۔ وہ اب اپنے خود کے اوپر شرم محسوس کرنے لگا۔ اس نے مہرما کے اپنے سامنے جڑے ہاتھ پکڑے اور اس کے روتے ہوئے وجود کو سہارا دے کر بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ تسلی کے 2 حرف بھی اس کے پاس موجود نہیں تھے۔ وہ گلاس میں بھرا پانی مہرما کے منہ سے لگانے لگا، کیونکہ روتے روتے اب اس نے سسکنا شروع کر دیا تھا۔ چند منٹ پہلے وہ مہرما کو بیڈ پر لیٹ کر آنسو بہاتے دیکھتا رہا، پھر وہ خود بھی لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ محب کے برابر میں لیٹے مہرما نے سر تک کنفرٹر لے لیا۔ وہ جان گئی تھی اپنے شوہر کی شخصیت کو، ان سب کے پیچھے کیا وجوہات ہیں جس کے سبب وہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھتا ہے، مگر اس سارے قصے میں بھلا اس کا کیا قصور تھا؟ مہرما سسکتے ہوئے سوچنے لگی۔ اب میں فون پر تو تمہیں تمہاری حرکت پر ملامت نہیں کروں گا، پھر یہ نہ ہو کہ تم دوبارہ اپنا نمبر تبدیل کر لو۔ خیر آج شام کے وقت میں آیا تھا گڑیا سے ملنے، پر تم گھر پر موجود نہیں تھے۔ کیا تم گھر پہنچ چکے ہو یا گڑیا ابھی بھی اکیلی گھر پر موجود ہے؟ اپنے موبائل پر محب کی کال اس نے یہی سمجھ کر ریسیو کی کہ اب اسے ڈھیر ساری صلواتیں اور نصیحتیں سننے کو ملیں گی۔ بس گھر پہنچنے والا ہوں، تم اپنی طرف کے حالات بتاؤ، سب سیٹ ہے نا؟ مغیث اس کے طنزیہ لہجے کو تحمل سے پیتا ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ محب سے موبائل پر پوچھنے لگا۔ سب خیریت ہے، مگر جابی تمہیں اور گڑیا کو یاد کر رہے ہیں۔
میرے خیال میں اب ان کا غصہ کم ہو چکا ہے۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز رہنے کا وعدہ کرتے ہو تو ممکن ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دیں۔ میرے خیال میں تمہیں گڑیا کو لے کر واپس عالم ہاؤس آ جانا چاہیے۔ ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ تم اپنی پرانی روش چھوڑ کر شرافت سے میری بات مان جاؤ، لیکن کم از کم گڑیا عالم ہاؤس میں ہمارے پاس رہے گی تو وہ سیف رہے گی، ورنہ جس طرح کے تمہارے کام ہیں اس میں دشمن بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ محب مغیث کی ڈھٹائی سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے سمجھاتا ہوا بولا، اسے گڑیا بول بول کر بچہ بنانے میں تمہارا اور جابی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ بچی نہیں ہے، میری بیوی ہے۔ اس کی حفاظت میں خود اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ ابھی کچھ طنز کرنا باقی رہ گیا ہے یا میں کال رکھ دوں؟ مغیث بنا مروت کے محب سے پوچھنے لگا۔ میں جانتا تھا تمہیں سمجھا کر میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ ویسے بھی تمہاری سمجھنے والی عمر تو اب نکل چکی ہے، اور جن کاموں کو تم بنیاد بنا کر انجام دیکھ رہے ہو تم خود بھی بخوبی جانتے ہو کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تمہیں نصیحت طنز لگ رہی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہرحال اتنا ضرور کہوں گا کہ کل سے تم آفس دوبارہ جوائن کر لو۔ تمہیں آفس میں دیکھ کر مجھے خوشی ہوگی کہ تم نے میری کسی بات کا بھرم رکھ لیا، باقی تمہاری مرضی۔ محب بولتا ہوا خود کال کاٹ چکا تھا۔ وہ چاہتا تو آج صوفیہ کو اپنے ساتھ عالم ہاؤس لے جا سکتا تھا، مگر اس طرح کرنے سے وہ مغیث کو بالکل اکیلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا اس عمل سے کہیں مغیث کا دماغ مزید بے راہروی کے شکار نہ ہو جائے۔ کم از کم وہ اس وقت صوفیہ کی وجہ سے واپس گھر تو جا رہا تھا۔ اس کو آفس بلانے کا مقصد بھی محب کا یہی تھا کہ مغیث زیادہ سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور فالتو کی بری دوستی اور غلط سرگرمیوں سے دور رہے۔ کار ڈرائیو کرتا ہوا وہ ابھی گھر سے چند منٹ کی دوری پر تھا، تب اسے رومان کو دیکھ کر گاڑی روکنا پڑی، کیونکہ اس کی عمر کے دو لڑکے رومان کو بری طرح مار رہے تھے۔ کیوں مار رہے ہو اسے؟ چھوڑو اس کا گریبان، مغیث گاڑی سے اترتے ہی گرجدار آواز میں بولا تو رومان اور وہ دونوں لڑکے بھی مغیث کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیوں بھائی صاحب، کچھ زیادہ ہی بھائی چارے کا شوق چڑھا ہے آپ کو؟ تو جا کر کہیں اور بھائی کا کردار ادا کرو، اسے تو آج ہم دونوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان میں سے ایک لڑکا مغیث سے بدتمیزی سے بولا، میں بڑا بھائی ہوں اس کا، اور اگر اب تم نے اس کا گریبان نہیں چھوڑا تو میں وقت ضائع کیے بغیر تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ مغیث اس لڑکے کو بولتا اس لڑکے کی طرف تیزی سے اپنے قدم بڑھانے لگا تو اس نے جلدی سے رومان کا گریبان چھوڑ دیا، اور جو دوسرا لڑکا اس کے ساتھ کھڑا تھا فوراً بول اٹھا، دیکھیے غلطی ہم دونوں کی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے وہ لڑکا کچھ بولتا مغیث نے زوردار تماچا اس لڑکے کے گال پر رسید کیا، کیونکہ رومان کا گال بھی بری طرح سوجا ہوا تھا، جو ان دونوں لڑکوں کا کارنامہ تھا۔ آئندہ اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی اس کو ہاتھ لگایا تو میں صرف ماروں گا نہیں بلکہ جان سے مار ڈالوں گا تم دونوں کو۔ مغیث ان دونوں کو دھمکی دے کر بولا۔ وہ دونوں لڑکے سہم گئے اور ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھ کر وہاں سے چلنے کا اشارہ کرنے لگے۔ پھر مغیث نے رومان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے چپ چاپ کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ 2 دن پہلے ہی وہ صوفیہ کو لے کر ستارہ کے پاس ملنے گیا تھا، مگر رومان اس سے اور صوفیہ سے بہت لیے دیے انداز میں ملا۔ شاید وہ ستارہ کے کہنے پر ان دونوں سے زبردستی ملا تھا۔ رومان یہ بات اپنے انداز سے صاف ظاہر کر رہا تھا۔ 2 دن پہلے مغیث کو اس کا ایٹیٹیوڈ دکھانا ذرا پسند نہیں آیا۔ اس نے سوچ رکھا تھا وہ کبھی بھی خود سے اس لڑکے کو منہ نہیں لگائے گا جو رشتے میں اس کا سب سے چھوٹا سگا بھائی تھا، مگر آج اسے کسی دوسرے سے مار کھاتا دیکھ کر مغیث کا خون کھول اٹھا۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کے خون نے جوش مارا تھا۔ اب تم یہاں کھڑے میری شکل تکتے رہو گے یا چل کر کار میں بیٹھو گے؟ ان لڑکوں کے جانے کے بعد مغیث رومان سے بولا جو اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، تھینکس ان دونوں سے مجھے بچانے کے لیے۔ وہ 2 تھے اس لیے میں اپنا بچاؤ صحیح طریقے سے نہیں کر پایا۔ رومان گاڑی میں بیٹھتا مغیث سے بولا، تمہیں تھینکس کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لڑکوں سے میں نے تمہیں اس لیے نہیں بچایا کہ تم مجھے تھینکس کرو۔ مغیث ابھی بھی اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہا تھا، اس لیے رومان کو جتاتا ہوا بولا، تو پھر کس وجہ سے یہ احسان کیا آپ نے مجھ پر؟ رومان مغیث کو دیکھتا پوچھنے لگا تو مغیث کا دل چاہا وہ ایک تھپڑ اس کو بھی مار کر اپنی گاڑی سے اتر جانے کے لیے کہے، مگر جو الفاظ اس کے منہ سے نکلے وہ اتنے بے ساختہ تھے کہ مغیث خود بھی اپنے لفظوں پر حیران رہ گیا، کیونکہ بڑا بھائی ہوں تمہارا۔ مغیث کے بولتے ہی تھوڑی دیر گاڑی میں خاموشی ہو گئی۔ اس کے بعد مغیث نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تو آپ نے مجھے اپنا چھوٹا بھائی تسلیم کر لیا؟
رومان نے طنز نہیں کیا تھا، صرف مغیث سے پوچھا تھا، تسلیم نہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ جو حقیقت ہے اسے تم جھٹلا سکتے ہو، نہ ہی میں۔ مغیث کار ڈرائیو کرتا ہوا بغیر رومان کو دیکھے اس سے بولا تو رومان خاموش ہو گیا۔ ویسے کیوں مار رہے تھے وہ دونوں لڑکے تمہیں؟ کون تھے وہ دونوں؟ مغیث خود ہی بات کا آغاز کرتا بولا، رومان سے پوچھنے لگا۔ وہ جو اپنی پاکٹ سے چوئنگم نکال رہا تھا، جسے ریپر سے نکالنے کے بعد اس نے چوئنگم مغیث کی طرف بڑھائی۔ چوئنگم چبانا اسے زہر کام لگتا تھا، مگر اس احساس سے اس نے رومان سے چوئنگم لے لی کہ پہلی دفعہ اسے اس کے چھوٹے بھائی نے کچھ دیا ہے۔ وہ رومان کو انکار کرنے پر اس کو غمزدہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے چوئنگم لے کر مغیث نے منہ میں ڈالی۔ وہ دونوں کالج میں ہوتے ہیں میرے، غلطی ان دونوں کی نہیں تھی۔ مطلب کل کالج میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان دونوں کو برے طریقے سے پیٹا تھا، اس لیے آج وہ مجھے اکیلا دیکھ کر اپنا بدلہ لے رہے تھے۔ رومان مزے سے خود بھی چوئنگم چباتا ہوا مغیث کو بتانے لگا تو مغیث نے گھور کر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ شکل سے اتنا دلیر نہیں لگتا تھا، مگر مغیث کو اب اندازہ ہو رہا تھا یہ لڑکا کافی پہنچی ہوئی شے ہے، جو اس کے گھورنے پر بنا ڈرے پرسکون انداز میں مغیث کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے جاننا چاہتا ہو وہ اسے آخر کیوں گھور رہا ہے۔ اس ڈھیٹ بچے میں اسے محب کی بہت مشابہت محسوس ہوئی، جس پر پہلے کبھی اس نے غور نہیں کیا تھا۔ کالج تم پڑھنے جاتے ہو یا دوسروں سے پنگے لینے؟ مغیث بڑے بھائی والا روب جما کر آنکھیں دکھاتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ ایسے ہی اکثر وہ موہت کو بری طرح لتاڑتا تھا۔ پنگا میں نے نہیں لیا تھا، بلکہ اینی کو چھیڑ کر ان دونوں نے مجھ سے لیا تھا، رومان لاپرواہ انداز میں مغیث کو بتانے لگا۔ اس کی بات پر مغیث کی آنکھیں مزید پھیلی۔ اب یہ مت بولنا کہ اینی تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے۔ مغیث نے سیدھا جانے کے بجائے گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ لی۔ رومان اس کی بات پر کندھے ایسے اچکائے جیسے اگر وہ گرل فرینڈ ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ مغیث اس کو گھور کر رہ گیا۔ ڈیٹیل میں وہ شاید اسی کے جیسا تھا۔ تمہارے ان کارناموں کے بارے میں جان کر ماموں کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، تم جانتے ہو یہ بات؟ مغیث نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ اسی وجہ سے تو میں نہیں چاہتا کہ ماما یا بچوں میں سے کسی کو بھی معلوم ہو۔ رومان شرمندہ ہونے کے بجائے مغیث سے بولا۔ اور مجھے تو تم یہ کارنامے کھل کر بتا رہے ہو، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ ذرا وہ بھی جلدی سے بتا دو۔ مغیث اس سے اپنے گھر کے پاس گاڑی روکتا پوچھنے لگا۔ وہ جان گیا تھا یہ لڑکا جو اتنے آرام سے اس سے اپنی پرسنل باتیں شیئر کر رہا ہے، بڑے بھائی سے تعلقات یا رشتہ استوار کرنے کی بنیاد پر ہرگز نہیں کر رہا ہوگا، اس لیے مغیث نے اس سے اصل وجہ جانی۔ کل آپ میرے ساتھ کالج چلیں گے اور ساتھ میں پرنسپل سے ملیں گے۔ کالج میں لڑائی کی وجہ سے پرنسپل صاحب نے تمام لڑکوں کے پیرنٹس کو بلایا ہے جو اس وقت کالج میں فساد برپا کر رہے تھے۔ میں نے موہت سے اس مسئلے کے لیے ہیلپ نہیں لی کیونکہ اس کی پرسنالٹی اجازت نہیں دیتی اسے بڑے بھائی کی حیثیت سے پرنسپل صاحب کے سامنے لے جایا جا سکے۔ رومان نے ساری بات بتاتے موہت سے ہیلپ نہ لینے کی وجہ بھی بتائی۔ نہ جانے وہ کون سی صدی کے لوگ ہوں گے جو بیچارے موہت کو عزت بخشیں گے، یہ اس صدی میں تو مشکل لگتا تھا۔ اچھا تو تم چاہتے ہو اب تمہارے کالج کے پرنسپل صاحب اپنے منہ سے مجھے تمہارے کارنامے بتا کر شرمندہ کریں؟ مغیث غصہ کرتا ہوا رومان سے بولا تو رومان کے سکون میں ابھی بھی فرق نہیں آیا۔ ابھی آپ ہی نے تو مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، تو یہ سب آپ کو بڑے بھائی کی حیثیت سے سننا پڑے گا۔ رومان کی ڈٹائی دیکھ کر مغیث کو اس میں اپنا عکس جھلکتا نظر آیا۔ گرل فرینڈ والا کارنامہ چھوڑ کر وہ بھی اپنی کالج لائف میں ایسا ہی تھا، اور پرنسپل کے پاس اکثر اپنے دوستوں کے بڑے بھائیوں کو لے جایا کرتا تھا کیونکہ موہب سے اس کی توقع نہیں تھی کہ وہ ان معاملات میں اس کی مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، صبح تمہیں پک کر لوں گا، تم میرے ساتھ ہی کالج چلنا۔ ابھی صوفی سے مل لو، پھر میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں تاکہ ماما پریشان نہ ہوں۔ مغیث کے بولنے پر رومان فوراً بولا، ماما تو موہت کے ساتھ آپ کے گھر پر ہی موجود ہیں، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ رومان کی بات پر وہ چونکا، مگر ستارہ کی آمد پر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، صوفیہ نے بتایا تھا مجھے، تبھی تو میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ چلو گاڑی سے اترو، یہی والا گھر ہے۔ مغیث رومان سے بولتا ہوا خود بھی گاڑی سے باہر نکل گیا۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. بہت جلد ملتی ہوں ناول کے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔